प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी आज के दिन के हवाले से। आज जुमे का दिन है और इसी हवाले से जो दीनी मामलात हैं उसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, इसमें मौजू थोड़ा सा तब्दील होगा, कुछ सियासी नौइयत के मामलात और मईशत के हवाले से ख़ास तौर पर जिस तरह इस वक्त सूरत हाल है और इंतहाई तबाहकुन शक्ल ये इख्तियार करती जा रही है कि जिस तेज़ी से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है, अब आम आदमी को अदाद शुमार के अंदर फंसाना ये बड़ा मुश्किल लगता है। आटा, घी, चीनी और इस तरह जितनी भी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, पेट्रोल वगैरह सब बेपनाह महंगा हो चुका है। और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं ख़ास तौर पे इस हुकूमत से कि जिसने इतने दावे किए थे, ख़ास तौर पे वो बयानात टीवी के ऊपर चलाए जा रहे हैं जिसमें माजी में कहा जाता था कि पेट्रोल बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर हैं, इस तरह की बातें, और ना जाने कितनी इस किस्म की बातें, वादे और दावे किए गए थे, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ सूरत हाल है और इस वजह से ज़्यादा हैरान है क्योंकि माजी में जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें की गई थी उसके ऊपर क्यों अमल नहीं हो सका, और वो जो सारी चीज़ों की निशानदेही की जाती थी कि इसकी सारी जिम्मेदारी हुक्मरानों के ऊपर आयद होती है, क्यों उसको पूरी करने में नाकाम हुए हैं। और ये जो महंगाई का ना सिलसिला रुकने वाला है, इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है, क्योंकि यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं है। मईशत के अलावा हर मौजू के ऊपर बात हो रही है, इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, वही रिवायती सियासत होती आई है जो हमेशा से हो रही है, उसका सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बहरहाल तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान पैनल में मौजूद हैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। एडवोकेट निसार चांडियो साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया निसार भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मौजूद मेहमान हैं कुछ देर बाद तशरीफ़ लेकर आएंगे, सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, उनको भी हम इस नशिस्त में शामिल गुफ्तगू करेंगे। निसार साहब फरमाइए, सूरत हाल आपके सामने है, अब मसाइल वफाकी नौइयत के हों, सतह के हों, सूबाई नौइयत के हों, मसाइल का एक अंबार लग चुका है। महंगाई के बारे में बड़े बड़े दावे बयानात आपको याद है दिए जाते थे, ज़्यादा कोई पुरानी बात तो है नहीं। कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बड़े बड़े दावे करते थे कि अगर डॉलर बढ़ जाए तो वो शख्स चोर है, उसने फ़ायदा उठाया, इस वजह से डॉलर बढ़ गया। सूरत हाल आपके सामने। अलमिया ये है इस वक्त सबसे ज़्यादा लोगों के लिए परेशान कुन बात यह है कि जिन्होंने बड़े वोट देकर मेहनत के साथ जिस तरीके से भी आप समझ लें मुंतखब करके यहाँ तक पहुँचाया गया, उसके बाद ना आवाम की सुनवाई है, ना कोई बात करने के लिए तैयार है, और जब उनसे सवाल किया जाता है उल्टी सीधी बातें, आएँ बाएँ शाएँ, हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जाता है, मीडिया को फिर मरूद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। तो ये कुछ अब तक होता आया है। आगे सूरत हाल बेहतर होती नज़र आ रही है, ज़रा ही फरमाइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया क्या ज़्यादा मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मसाइल के पीछे रीज़न्स भी जो हैं वो ज़्यादा हैं। सबसे जो मेरी स्टडी के मुताबिक रीज़न है वो है हमारी डुअल नेशनलिटी। क्योंकि जो हमारे हुक्मरान, जो हमारा अमीर तबका है, उनका मतलब यहाँ पर ज़्यादा टाइम के लिए कोई मतलब ऐसा प्लान नहीं है। वो क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कमा कर उसको बाहर इन्वेस्ट करते हैं, अपने ज़ख़ीरे बाहर रखते हैं और वहाँ पर जाकर वो ऐश भी करते हैं, अयाशिया भी करते हैं, और जो भी उनके मामलात, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सारी चीज़ें वो बाहर से अगर पूरी करते हैं तो यहाँ पर उनका तो ऐसा कोई है नहीं जो यहाँ पर वो खर्च करे। एक तो ये रीज़न है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि हम जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। हमारी स्टडी के मुताबिक, क्योंकि हमने लॉ ऑफ टैक्सेशन भी पढ़ा है, जो बाहर के जो यूरोपियन के जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, उनके जो लोग होते हैं वो टैक्स देते हैं, बड़े दिल से वो टैक्स देते हैं। और टैक्स में ये होता है कि और जो गरीब लोग होते हैं उनकी मदद हो जाती है, और जो सिस्टम है मुल्क का, हेल्थ का और रोड्स का, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, वो इससे बेहतर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर होता ये है, जो हमारे अमीर लोग हैं, जो हुक्मरान जिन्होंने ये दावा की कंटेनर पर खड़े होकर कि हम ये करेंगे, उनमें हम देखें तो वो यहाँ पर खुद ही टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग की शक्ल में बाहर भेज देते हैं। अगर वो ऐसे बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन करें तो उसमें उनको टैक्स देनी पड़ती है। बड़े बड़े उनके अरबों रुपए डॉलर होते हैं, तो वो टैक्स से बचने के लिए इतनी हिमाकत करते हैं और इतनी घटिया हरकत करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के शक्ल में वो पैसे बाहर भेजते हैं। तो हमारे जो अवाम है निचले तबके का,
جن کی مطلب آمدنی ایک سطح پر ہے وہ ٹیکس اس لیے نہیں دیتی کہ جب ہمارے بڑے خود ٹیکس نہیں دیتے تو ہم کیوں ٹیکس دیں؟ ہم نے تو ملک کا ٹھیکہ نہیں لیا, ہم تو پھر بھی کھاتے پیتے ادھر ہیں, کچھ تو ٹیکس دیتے ہیں, وہ جو نہیں دیتے تو ہم کیسے کریں. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ہماری شعور کا ہے. آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں کنزرویٹو جیسے پارٹی ہے برٹش میں, ٹھیک ہے, اس کے لیبر ونگ جو پارٹی ہے, دو الگ الگ پارٹیاں ہیں. یہاں جیسے ہمارے ڈیموکریٹک پارٹی ہے, ریپبلکن پارٹی ہے, اس میں عوام ریپبلکن کو اگر چانس دیتا ہے وہ وہاں پر جا کر ایوان میں اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے تو وہ خود جو ریپبلکن کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو منتخب کیا وہی ان کے اوپر کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, ان کا محاسبہ بھی کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ سسٹم ہی الٹا ہے. اگر میں پی ٹی آئی کو میں نے سپورٹ کی 2018 میں اور اس کے بعد اگر وہ غلط کام مطلب کرتی ہے, کارکردگی اچھی نہیں ہے, پیپلز پارٹی والا نون لیگ والا اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے تو ہم جا کر ان کی کمنٹس میں جا کر ہم دفاع بھی کرتے ہیں. دفاع تو چھوٹی بات ہے لیکن گالیاں بھی دیتے ہیں. یہ ہمارے شعور کا فقدان ہے. اور اگر میرے خیال میں یہ شعور آ جاتا تو یہ جو سیم پارٹیاں آتی ہیں دوبارہ نہیں آتی. جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا 3 سال پہلے, 4-5 سال کے بعد آتے ہیں وہی سیم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ہمارے جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں, اپنی ذاتی مفادات کے خاطر ان کی دوبارہ مطلب ویلکم بھی کرتے ہیں, خدمت بھی کرتے ہیں, فوٹوجز بھی نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب بڑے خوش ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہوں کہ ہمارا جب انفرادی شعور ملک میں آئے گا تو ہم کافی چیزوں پر ہم قابو پائیں گے. اور اس کے علاوہ اگر نہیں تو میں ابھی لائنز ایریا میں میری رہائش ہے, وہاں پر ایک ہمارا جو اینکر بھی ہے, بڑا ایک لیڈر ہے, اس کا وہ حلقہ ہے, 24 فٹ کا ایک روڈ ہے, ٹھیک ہے. 1 سال سے اس کو کھڈے بنا کر انہوں نے مطلب کر دیا, برباد کر دیا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے, بنائیں گے. 24 فٹ کا ہے. ابھی انہوں نے جو ریسنٹلی جو بنایا ہے یاسر بھائی آپ دیکھیں گے اور عبرت بھی آئے گی کہ یار یہ کس طرح ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. 24 فٹ کا جو روڈ ہے اس میں بیچ کا 8 فٹ والا حصہ انہوں نے بنا دیا, وہ بھی لمبا نہیں, کچھ حصے تک جو فوٹیجز میں آ سکے. باقی دونوں سائڈ میں جو 8 فٹ ہے دونوں سائڈز میں انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. اور وہاں پر ابھی تک وہ کھڈے ہیں, ان میں انہوں نے جو بھی ٹھیکہ دیا ہوگا کسی سے, وہاں پر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے اور تصویریں میں یہ دکھا رہے تھے کہ ہم نے یہ کام کیا. اور وہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کا استقبال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار اس کی تو بڑی مہربانی ہو گئی ہماری. نہیں بھائی, یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس میں شامل تھا, وہ ہمیں پروٹیکشن بھی دے, ہمیں سہولتیں دیں, اور یہ تو ان کی ذمہ داری تھی. انہوں نے تو احسان تو نہیں کیا ہمارے اوپر, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے بڑا احسان کیا, ہم اس کے شکر گزار ہیں, عمر بھر ہم اس کا مطلب شکریہ ادا کریں تو بھی کم ہے. ارے بھائی, ہم اگر اس طرح سے ان کے سامنے جھکتے رہیں گے تو میرے خیال میں ہمارے مسائل کم نہیں ہوں گے. ابھی آپ کے جو کوسچن کے مطابق یہ ہم مہنگائی کو کیسے کنٹرول کریں گے, اس میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ریسپانسبلٹی پوری کرنی پڑے گی. وہ جب تک خود ہی نہیں کریں گے تو نیچے عوام بھی کچھ نہیں کرے گا. لیکن آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا تب تک, کیونکہ ہوگا یہ ایونچولی, اس کا جو آخری ایپیسوڈ ہوگا نا, یہ جو سارا بھی یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, آدھے سے زیادہ لوگ کیبنٹ کے بیگ اٹھائیں گے کیونکہ سب کے پاس باہر کی نیشنلٹیز ہیں, یہ اٹھا کر وہاں پہ چلتے بنیں گے. تو پھر یہ کہ آپ کے پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے آپ سوال کر سکیں. تو آخر میں ہونا یہی ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احساس جاگے گا کب, جب ایک ذمہ داری آپ سونپ دی گئی ہے, وہ جس طرح بھی آپ کو یہ ذمہ داری ملی ہے, یہ آپ کا کام تھا کہ آپ ڈیلیور کرتے. اور پھر وہ یہ کہ آپ, کیونکہ میڈیا کے اوپر پابندی لگانے کا سلسلہ, ذرا میں اس کے اوپر بھی آنا چاہوں گا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں کہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے. لیکن یہ جمہوری حکومتوں میں, ویسے تو ہر جمہوری حکومت نے اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے, کوئی بھی ایسی حکومت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے میڈیا پہ پابندی نہیں لگائی. لیکن یہاں سب سے زیادہ, جیسے ہر معاملے میں سب سے زیادہ بات ہوتی تھی کہ جب مہنگائی کو, ہمارے پاس طریقہ کار ہے جی, ہمارے پاس پتہ نہیں افلاطونوں کی ایک فوج ہے, 200 ہمارے پاس ہیں جو فوراً سے مہنگائی کو کم کر لیں گے. اسی طرح میڈیا کے حوالے سے بھی بڑے بڑھ چڑھ کر بیانات دیے جاتے تھے کہ اس کی آزادی کو نہیں سلب کیا جاتا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ اب جو سلسلہ ہے
اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ تو ذرا فرمائیں. یہ بھی ایک ہمارا جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 19A اس کی وائولیشن ہے. اس میں یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی چیز ہے وہ آپ عوام کو اس کو مطلب انفارم آپ کریں گے. ٹھیک ہے. انفارمیشن کا جو ذریعہ ہے وہ ہماری میڈیا ہے. اگر ہم ان کے اوپر پابندی لگائیں گے تو ایسا سمجھے ہم خود قانون کو آئین کو توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں یاسر بھائی آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ ہمارے جو وکلا برادری ہے پاکستان بار کونسل، سندھ بار کونسل، پنجاب بار کونسل، جو بھی 5 بار کونسل ہے صوبائی سطح کی، انہوں نے بھی اس چیز کی کنڈم کی ہے اور انہوں نے بھی میڈیا کے ساتھ انہوں نے تعاون بھی کیا ہے اور ساتھ بھی دیا ہے. لیکن اب وہ جو ابھی پابندی لگا رہے ہیں اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہے وہ یہ کہ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ کام نہیں کرتے تو لوگ اس کے اوپر کرٹیسائز کریں گے. کرٹیسائز کو باہر کیسے دکھایا جائے گا وہ ہے میڈیا کا ایک راستہ ہے. اس کے علاوہ تو لوگ تو کچھ نہیں کر پائیں گے. اگر اس کے اوپر پابندی ہوگی تو کرٹیسائز کرنے کا جو راستہ ہے وہ بند ہو جائے گا. بند ہو جائے گا تو ہماری ملک کی معیشت، ہمارے ملک کا شعور، ہمارے ملک کی جو ایک بیداری ہے وہ ختم ہو جائے گی. جب وہ ختم ہو جائے گی تو میرے خیال میں جس طرح ان کی دعوے ہیں کہ ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ہم مطلب اوپر سطح پر لے کر جائیں گے، تو یہ پابندی لگانے کے بعد ان کی مطلب بات وہ ایک حماقت کی طرف جاتی ہے اور یہ مطلب نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو انہوں نے پابندی لگائی ہے اس کو ختم کریں اور یہ ثابت کریں کہ وہ واقعی جمہوری ہیں. ابھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے مطلب جب اپوزیشن میں تھی تو میڈیا کے اوپر پابندیاں لگ رہی تھی تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جمہوریت کے لیے صحیح نہیں ہے، ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ساتھ بھی دیا. اور جب ابھی ان کے اوپر وقت آیا ہے تو وہ جو پابندیاں لگا رہی تھی 3-4 سال پہلے وہ ابھی پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں. یہ دوگلا جو پالیسی ہے، منافقت کا جو طریقہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو ہم سمجھیں گے تو میرے خیال میں کچھ بہتری آئے گی. ٹھیک ہے نثار بھائی، گفتگو ہماری جاری رہے گی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہمیں جانا ہوگا اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی اور ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کو بھی ہم شامل گفتگو کریں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی کچھ اس وقت جو جاری صورتحال ہے، حالات حاضرہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اور اس وقت ایک عام آدمی کا، ایک عام پاکستانی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو بڑھتی مہنگائی ہے اس کو کیسے قابو کیا جائے. اور اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. بات کرنا اس لیے اس وقت زیادہ ضروری ہے کہ ماضی میں بڑے دعوے کیے گئے، بڑے بیانات دیے گئے اور بڑے زور و شور سے یہ باتیں ہوتی رہیں کہ یہ مہنگائی کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں اور کیوں مہنگائی کی جاتی ہے، یہ بھی بتایا جاتا تھا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ اس وقت خاص طور پہ جس بھی آپ اشاریے کی طرف آپ نظر ڈالیں آپ کو وہ خرابی اس میں نظر آئے گی. کل بھی ہم نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی ہے. ٹریڈ بیلنس کے حوالے سے، فورن ریزروز کے حوالے سے جو کچھ ہوتا ہے، جو ٹوپی ڈرامہ لفظ مجھے استعمال کرنا پڑے گا، یہ کرتے آئے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو آل ٹائم ہائی کے اوپر لے کر گئے ہیں. بیوقوف بنایا جاتا ہے یقیناً، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لوگوں کے اندر اب اتنا شعور ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ سب کچھ کیا سلسلہ ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر معاملات ہیں عوام کے سامنے ہیں، تو یہ جو قابو کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرنے کی باتیں ہوا کرتی تھی وہ کہاں گئی، یہ جاننا ضروری ہے. اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ نثار چانڈیو صاحب تشریف فرما تھے. سردار شوکت پوپل زئی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کا تعارف بھی کروایا تھا. معزز مہمان کیونکہ تشریف لے آئے ہیں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. سر تھینک یو سو ویری مچ فار بینگ ود اس. سر یہ ایک بڑا کامن کویشچن بن گیا، اب ہر کوئی اس بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو آپ کو اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو باتیں ہوا کرتی تھی، یا پھر کچھ عرصے پہلے جب یہ چارج لیا تھا یا دیا گیا، جو بھی آپ اس کو نام دیجئے، تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی آرٹیفیشلی تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ چاہے ڈالر ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، سارے انڈیکیٹرز کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے، جعلی اعداد و شمار پیش کیے جاتے تھے، یا پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی تھی. ہم نے آ کے تمام چیزوں کو ٹھیک کیا ہے. تو ٹھیک کرنے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سارے کے سارے معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل گئے. قابو کیسے ہوں گے؟ کیونکہ جو آپ کے پاس فورس ہے، آپ نے سارے کارڈز اپنے استعمال کر کے دیکھ لیے،
جو ماضی میں آپ استعمال کرتے آئے ہیں لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میں چاہوں گا اس کے اوپر ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ یاسر بھائی. میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں بڑی ایک چیز یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ جب بجٹ اناؤنس ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ایک جی ڈی پی جی این پی کی کنٹروورسی آ گئی. پاکستان کے 2 فارمر فائنانس منسٹرز اور انہوں نے بھی کمنٹ کیا، اور جو انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے فگرز اور کچھ تھے، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ اور فگر دے رہی تھی، کچھ اور پورٹری کر رہی تھی. تو میں تو چلیں لوگ پاکستانی ہوں، میں سمجھوں گا کہ یار میری گورنمنٹ کی یا ملک میں اندر کوئی ایشوز ہیں، چلیں انہوں نے اپنے طریقے سے اس کو اناؤنس کیا، فگرز کو لیا ہے. اسٹیٹسٹیکل بیورو جو ہے وہ اپنی گیم میں لگا رہتا ہے، لیکن دنیا تو نہیں سمجھے گی اس چیز. صحیح ہے. تو اس وجہ سے یہ جو اب آپ چیزیں کہہ رہے ہیں یہ تو پھر اس سے اوپر جا رہی ہیں. جی. اب آپ اکنامک سٹیبلٹی اس تک نہیں آئے گی جب تک آپ جو ہے وہ بلیم گیمز نہ کرنا بند کریں. آپ کو دیر آر سیورل تھنک ٹینکس جن کو آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے. بہت سے اچھے نامور اکانومسٹ ہیں جو نہ کسی پارٹی سے منسلک ہیں، نہ کسی اپوزیشن اس میں گروپ میں ہیں. ان کے بیانات آتے ہیں، ان کی انپٹ آتی ہے، لیکن گورنمنٹ ان کو ویسٹ پیپر باسکٹ کے برابر امپورٹنٹ سمجھتی ہے. تو جب آپ کی سوچ گورنمنٹ کی آ جائے کہ وہ عقل کل سمجھے کہ میں ہی میں ہوں، تو یہ پھر بڑا معاملہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. ناٹ ان دی گورنمنٹل پرسپیکٹیو. دیکھیں گورنمنٹ آج جو آئی ہے کل اس کو جانا ہے، یہ تو تسلیم کر لیں. جیسے انسان دنیا میں آتا ہے اسی طرح گورنمنٹس آتی ہیں، ان کو جانا ہے. تو آپ کو جب جانا ہے تو آپ خدا کے لیے اس ملک کے ساتھ گیم نہ کریں. آپ بالکل صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. آپ اتنے محاذ آپ نے کھول دیے ہیں کہ آپ کے جو منسٹر جس سبجیکٹ سے کام نہیں ہے وہ اس کے اندر جمپ کر کے اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دوسرا آدمی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے. ان کوالیفائڈ، ان پروفیشنل، ان الیکٹڈ ایڈوائزر آپ نے لگا کے ان کو ٹی وی اور میڈیا پہ بٹھایا ہوا کہ آپ ہر قسم کا بیان دیں. یہ ایک بڑی فکر مند بات ہے. میں ایز اے پاکستانی اس کے اوپر میں فکر کروں گا اور ہمیں کرنی بھی چاہیے. تو اب گورنمنٹ کے پاس 3 سال گزارنے کے بعد کیا آپشن رہ جاتے ہیں؟ آپ جب ایک پیک فلائٹ پہ چلے گئے اور اب آپ نے ہائٹ لے لی، اب آپ کو ڈسینڈنگ ٹائم ہے. اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ میں چاہوں گا اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیں نا کہ کچھ عرصے پہلے تک، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ بیٹھ کر ہر جگہ قوم سے بیانات میں اور ہر جگہ یہ بات ہوتی تھی کہ جی ہماری معیشت جو ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے، پراسپیرٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. بار بار الٹے سیدھے حوالے دیے جاتے ہیں، اور وہ بھی ان کی جانب سے جن کا معیشت سے کوئی لینا دینا یا واسطہ نہیں ہے، وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی صورت میں ہو یا اور دیگر معاملات کے حوالے سے ہو. تو یہ بیانات ہر کوئی جو ہے وہ دیتا ہے. یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ جس شخص کا یہ کام ہے، جس کی ذمہ داری ہے، سوائے اس کے ہر بندے بیانات دے رہا ہے. اور اس حکومت میں تو یہ چیز زیادہ نظر آئی ہے کہ ہر شخص بات کرنے کے لیے تیار ہے، ہمہ وقت تیار ہے، چاہے اس کا معیشت سے دور دور تک واسطہ کوئی نہ ہو. تو کم از کم لوگ اور کچھ نہیں تو ان کو یہی دے دیں کہ جو اس معاملے کو جانتا ہے یا سمجھتا ہے کم از کم وہی میڈیا کے سامنے آ جائے. اس کے بارے میں کیا کہیں گے، ذرا یہ فرمائیے. اس کے لیے بہت سمپل جو آنسر ہے وہ یہ ہے کہ اٹس فری فار آل ناؤ. سو جس کا جو دل چاہے گا وہ بولے گا، کیونکہ جو اصل میں جن کی ذمہ داری ہے ان کی نہ کیپیبلٹیز ہیں، نہ ان کے پاس اتنا نالج ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب کچھ نہیں کہیں گے تو پھر ان کوالیفائڈ لوگ جو ہیں وہ اپنی پبلسٹی کے لیے یا لائم لائٹ میں آنے کے لیے وہ بیانات دیتے ہیں. اب اس چیز کو میری سمجھ سے باہر ہے کہ اس چیز کو کون سا ادارہ جو ہے وہ اس کو نوٹس لے گا اور اس پہ ایکشن لے گا. میں سمجھتا ہوں ہر وقت جوڈیشری کو اتنا نہیں انٹروین کرنا چاہیے، وہ بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دوسرے جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو بھی اتنا انٹروین نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں. اب رہنے کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ ہے آپ کی لیجسلیچر. آپ کو اسمبلی اور سینٹ کو لینا چاہیے، لیکن سینٹ اور اسمبلی میں گورنمنٹ نے یہ میک شور کرتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ایسے سمجھے کہ یہ ہیومن نہیں ہے، ہم لوگ ہیومن ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، ان کا کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہے، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا.
میں پھر ورڈ یوز کرتا ہوں عقل کل کی. جی اب یہ چیز جو ہے یہ دنیا میں کسی بھی جمہوریت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بالکل ایسا ہی آپ نے صحیح. تو اگر آپ جب تک اپوزیشن بھی جو ہے وہ اپنے ایک مینڈیٹ لے کے اپنی ایک الیکشن پروسیس سے آ گئے اور وہ ایک پرٹیکولر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو جب ریپرزینٹ کرتے ہیں تو ان کی اچھی بری بات آپ کو برداشت کرنی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس برداشت کرنے کی جگہ اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جوائنٹ سیشن پہ وہ کرنی تقریر تو وزیر اعظم صاحب ادھر آ کے بیٹھ جائیں یا منسٹر آ کے بیٹھ جائیں, جہاں نیشنل امپورٹنس کی چیزیں ہوں وہاں پرائم منسٹر ڈیلیگیٹ کر دیں کسی منسٹر کو, وہ بھی اسٹیٹ لیول منسٹر کو, کہ جائیں آپ بولیں. اور معذرت کے ساتھ میں کم از کم میرا حق بنتا ہے ایز اے پاکستانی, وہ منسٹر جس کو بولنے کی تمیز نہ ہو وہ وہاں پہ آ کے بول رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹ از tantamount to embarrassing the nation. At least I, being a Pakistani, I would not tolerate or accept that. But unfortunately, میری کانسٹیٹیوشن میں پاور ہیں, لیکن اس ماحول نے مجھے اتنی پاور نہیں دی کہ میں بھی جا کے چڑھ کے بولوں کہ کیا کر رہے ہو. یس بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ تمام چیزیں ہیں, لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ طریقہ کار کیا ہے, وہ فارمولا کیا ہے, کیونکہ کل بھی اس کے اوپر بڑی تفصیلاً گفتگو ہماری ہوئی ہے کہ وہ طریقہ کار تو آپ 47 کے بعد سے وہی ہے جس کے تحت ملک چلا آ رہا ہے, کسی قسم کا کوئی چینج آپ لا نہیں سکے. اچھا ایک بات اور کی جاتی ہے ذرا ایڈوکیٹ صاحب یہ بھی تو فرمائیے کہ 3 سال کے اندر جی یہ کام نہیں ہو سکتا, اب تو 4تھا سال جو ہے باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا ہے, یہ اتنے قلیل عرصے میں جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا, اس کے لیے جی وہ بڑا لمبا ایک ٹائم چاہیے ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے میں. یہ بات کہاں تک سمجھ میں آتی ہے, ذرا فرمائیے گا. یہ ٹوپی ڈرامہ آپ سمجھیں, وہ یہ بیوقوف بنانے کا مطلب ایک سسٹم ہے. جیسے ہم 74 سالوں سے بیوقوف بنتے آ رہے ہیں, کبھی ڈکٹیٹرشپ سے, کبھی جمہوریت کے نام سے, تو میرے خیال میں یہی ہوگا. کچھ انہوں نے کیا نہیں ہے تو آگے کیا کریں گے. اور اس میں جیسے سر نے بھی یہ بتایا, اور میڈیا کے اوپر تو پابندی لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں اس طرح کی نہ دکھائیں, تو اپنے صدر کے اوپر بھی تو پابندی لگائیں. لیجسلیشن موجود ہے, پارلیمنٹ موجود ہے, نیشنل اسمبلی ہے, سینیٹ ہے, اس کے باوجود وہ صدر اس کا آرڈیننس جاری کرتا ہے. اور یہ سارے عقل کل جیسے سر ورڈ استعمال کر رہے ہیں کہ بھائی بس جو ہم سوچتے ہیں ہم کرتے ہیں یہی ٹھیک ہے, بھائی یہ ٹھیک ہے. تو جمہوریت کس نام کو آپ کہتے ہیں؟ جمہوریت یہ ہوتی ہے کہ عوام کی رائے اس میں شامل ہو, عوام جو چاہے, عوام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کریں. لیکن آپ عوام کی بات نہیں سنیں گے, آپ اس جو پارلیمنٹ ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے, وہاں پر جانے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں وہاں تو ایسے فالتو لوگ بیٹھے ہیں, میرا قیمتی ٹائم ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ انداز جو ہے جمہوری نہیں ہے, آپ کا انداز جو ہے ایک ڈکٹیٹر والا ہے. تو آپ کے سوال کے مطابق اگر 3 سالوں میں انہوں نے جو وعدے کیے اس میں ان کی رزلٹ 0 ہے, تو آگے ان کا ہم دیکھیں تو وہ صرف باتیں ہوں گی. اور جو منسٹر لگے ہوئے ہیں نا, جس کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ریلوے کے اوپر فوکس کرے, یہ اکانومی کے اوپر فوکس کرے, یہ کسی اور چیز کے لیے لگا ہوا ہے, اسپورٹس کے اوپر لگا ہوا ہے, تو اس چیز پر فوکس کرے. وہاں پر کوئی فوکس کرنے کے لیے, وہاں پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی جو ڈیوٹی آپ کے اوپر ہے, جو لیابلٹی آپ کے اوپر ہے, وہ آپ نہیں کریں گے تو کام کیسے ٹھیک ہوگا, سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا. اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس میں جیسے ہمارے سر نے یہ بتایا کہ جو ہماری پارلیمنٹ کا کام ہے وہ اپنا کام کرے, ہمارے جو آرمڈ فورسز کا کام ہے, لا آف انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ اپنا کام کریں گی, جو ہماری ایک کورٹس کا جوڈیشری سسٹم ہے وہ اپنا کام کریں گے. تو میرے خیال میں یہ کچھ سسٹم ٹھیک ہوگا. اگر نہیں تو یہ مطلب ہم باتیں سنتے رہیں گے اور باتوں میں ہمارے 5 سال بھی پورے ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سردار صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ سوکریٹیز کہاں گئے, وہ لیجنڈز کہاں گئے جو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے 200 لوگ بلائے گئے تھے. اس وقت صورتحال یہ نظر آتی ہے, آپ نے سارے کارڈز ٹرائی کر کے دیکھ لیے. اب بڑی معذرت کے ساتھ میں بڑی تلخ بات کہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اجازت دیجئے کہ وہ جو سارے آپ کے فائنانس منسٹر تھے جن کو آپ سمجھتے تھے کیونکہ بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑا اکانومی کو سمجھتے ہیں, معاف کیجئے, وہ آ کے آپ کی اکانومی کی ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیں گے. لیکن یہ جو کنسسٹنٹ فیلئر ہے, فیلئر آفٹر فیل, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا لوگ نہیں ہیں کمپیٹنٹ؟ کیونکہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی اس اقتدار میں, جن کے پاس پورٹ فولیو, جن کو آپ نے اسائن کیا ہے, جب وہ باہر آ جائیں گے
پھر سے وہی باتیں شروع کر دیں گے کہ جی اس طرح جو ہے وہ چینجز آ سکتی ہیں, اس طرح اکانومی کو ٹھیک کیا جاتا ہے. جیسی پوزیشن پر جاتے ہیں پھر وہی پرفارمنس ان کی رہ جاتی ہے جو ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے, کیا ہے یہ جو ڈراؤٹ آ گیا آپ کے پاس انٹلیکچوئلس کا یا اکانومسٹ کا, اس کی وجہ کیا ہے یہ بتائیے. ایسا نہیں ہے یاسر بھائی, بات یہ کہ آپ نے کچھ لوگوں کو انڈسپینسیبل بنا لیا. یعنی آپ پچھلی 3-4 گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو وہی فیسز اسی گورنمنٹ میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے بہت کروڈ لینگویج ہے, مجھے اس کا معاف کیجیے گا جو میں کہنے لگا ہوں. گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو میک دس گورنمنٹ اے لکی رانی سرکس. Sentiment to that. Very I'm right. sorry. It's an indecent word, but I need to say that. ٹھیک ہے. اب آپ ایک فائنانس منسٹر, میں ان کے نام نہیں لیتا ہوں, جنہوں نے ملک کو نقصان دیا. میں نے 3-4 دفعہ انٹرویو میں ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی ان کو بھیجیں کہ 800 ملین, ایک ہمارے دوست ملک نے 800 ملین ڈالرز ہمیں دینے ہیں. آپ نے ایک ادارہ بیچا پی ٹی سی ایل, آج بھی دینے ہیں. وہ منسٹر پرائیویٹائزیشن کے منسٹر تھے گورنمنٹ میں. ٹیل ہم کہ آپ منسٹری نہیں لیں, آپ جائیں, ہمیں تو سخت پیسوں کی ضرورت ہے, آپ یہ 800 ملین ڈالر لائیں, آپ کو جو چاہیے, آپ کو ایون نشان حیدر چاہیے گورنمنٹ ان کو دے دے گی. تو ان کو تو آپ نواز رہے ہیں, فیڈرل منسٹر بنا رہے ہیں اس چیز کو. سو اگر, اور دوسرا یہ ذہن میں رکھ لیں آپ, وہ آپ امریکہ کی اکانومی لے لیں, آپ چائنا کی اکانومی لے لیں, آپ یورپ کی اکانومی لے لیں, وہ ایک فائنانس منسٹر اکنامکس نہیں چلاتا وہاں. دیر از اے سسٹم, دیر از اے تھنک پول جہاں پہ سوچ آتی ہے, اچھے بری ہر سوچ آتی ہے, اس کو فلٹر کیا جاتا ہے, پھر نیشنل انٹرسٹ میں ڈیسیجن لیا جاتا ہے. میں ایک اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. گورنمنٹ کے ایم این ایز جن کا روزانہ میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, سلام دعا ہے, ایک ایم این اے کو کتنی روز سے میں کال کر رہا ہوں ان کے اپنے مقصد کے لیے کہ یار آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں یہ چیز ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مجھے کال ریٹرن کریں. ایوری ٹائم وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں پرائم منسٹر کے ساتھ مصروف ہوں, بہت زیادہ بیزی ہوں, یہ چیز. تو میں نے فائنلی 15 days back I made a decision, میں نے کہا لیٹس ناٹ knock the door to them, let them, جب اتریں گے نیچے پھر ہم بھی ان کو بتائیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم لوگ عام لوگ ہیں, ہم بیزی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ جو ایک پریسیڈنٹ یہ بنایا ہے کہ آپ نے یہ میں نے کبھی بھی کسی گورنمنٹ میں نہیں دیکھا تھا. اب ہمارے بھی بال سفید ہو گئے, بڑا ایکسپیرینس اس ملک میں ہم نے لے لیا. میں نے کبھی اس گورنمنٹ میں کسی گورنمنٹ میں نہیں دیکھا تھا آپ ان کوالیفائڈ لوگوں کو لا کے عوام پہ مسلط کر دیں, جن کو ٹی وی پہ بولنے کی تمیز نہیں ہے, شائستگی نہیں ہے, ڈیسنسی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کو آ کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے ملک کو آ کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو مجھے دکھ نہیں ہوگا, بالکل ہوگا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کم از کم میری ذات کو, جب تک میں ہوں اس دنیا میں, مجھے اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق اللہ تعالیٰ اس ماحول میں اتنی طاقت دے دیں تاکہ میں ان کو جا کے پکڑ سکوں کہ یار آپ کیا کر رہے ہو. مجھے جوڈیشری یا سیکیورٹی اداروں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں الحمدللہ کانسٹیٹیوشنلی خود اتنا امپاورڈ ہوں, لیکن انفارچونیٹلی میرے لیے وہ ماحول نہیں ہے, میں جا نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی. تو یہ جب سب چیزیں آپ کی ہوں گی, آپ یہ دیکھیں کہ ٹی وی میں آپ کے چینلز میں کون سی خیر کی خبر ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. کبھی آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیں, کبھی افغانستان کرائسس کا سپل ہمارے اوپر آئے گا. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, ابھی بلوچستان نے کبھی سانس ہی نہیں لیا تھا, کے پی کے نے سانس نہیں لیا تھا, اور پھر ریفیوجیز کا کلاؤڈ تیار ہے ادھر آنے کی. بالکل ایسا ہی. پھر اللہ نہ کرے کوئی سیکیورٹی کرائسس ہوں گی, وہ کہیں گے جی یہ تو ریفیوجیز کی وجہ سے جیسے پہلے ہوتا تھا اب ان کی وجہ سے آ گئے. So we are encircled. We want to know what is happening, where we are going to end up the situation of this country. بالکل. تو economics تو ایک ایشو ہے, پولیٹیکلی آپ کنسنسس نہیں لا سکتے, آپ کو اپوزیشن کی بات برداشت کرنے کی ہیبٹ ہی نہیں ہے. آپ کے منسٹر, آپ کے لیڈرز ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو اسٹریٹ والا بھی نہیں کسی کے خلاف کرتا, اور ماشاءاللہ ٹی وی کے اوپر آ کے وہ کہہ جاتے ہیں. آپ کو صوبائی حکومتیں برداشت نہیں ہیں جی, آپ کی صرف جن کے ساتھ الائنمنٹ ہے وہ برداشت ہیں. تو میں سیاسیات میں نہیں ہوں, لیکن میں سیاست کو سمجھتا ہوں جی, اور مجھے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ ملک کے ساتھ گیم ہو رہی ہے. تو میں اس لیے یہ تمام چیزیں کہہ رہا ہوں. اور یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ڈراؤٹ نہیں ہے, دنیا میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں الحمدللہ, ہمارے ملک میں بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں. آپ ایک سے مشاورت نہ لیں, آپ سب سے مشاورت لیں.
سردار صاحب یہ فیلئر آفٹر فیلئر کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھ ڈالی ہیں، گورننگ دا ان گورن، یہ آپ نے ان کو ٹائٹل دے دیے، بڑے عجیب عجیب قسم کی جو وہ باتیں کرتے ہوتے تھے. آج اپوزیشن کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا رزلٹ ہے، زیرو رزلٹ ہے. مجھے تو کوئی پروڈکٹیوٹی نظر نہیں آئی. اگر آپ جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس طرح کی آپ انڈیکیشنز دیتے ہیں، جب آپ کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے، لیٹس سے ایک فارمر ایف بی آئی چیئرمین تھے، وہ جیسی اپنی پوزیشن انہوں نے چھوڑی ہے، وہ عجیب عجیب قسم کی باتیں وہ کر رہے ہیں. ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے ان کے پاس اب ایسے انقلابی آئیڈیاز ہیں کہ وہ جب ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ بھائی اب آپ کے پاس چارج ہے، آپ کیوں نہیں ریفارمز لے کر آتے، تو جناب اس وقت کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. تو یہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے. تو میں کیسے مان لوں پھر ان کو انٹلیکچوئلز مان لوں جو ڈیلیور نہیں کر سکے؟ ان کے پوٹینشیل کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ ہیں؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. اب آپ کسی کو بھی پوزیشن اس وقت دے دیجئے، اینڈ رزلٹ وہی ہوگا جو اس وقت نظر آ رہا ہے. پھر کیسے مان سکتا ہوں میں آپ کی بات؟ دیکھیے جو بڑے کنٹریز ہیں، جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں، جن کو مطلب ہم لوگ جن کی طرف دیکھتے ہیں، جو سپر پاورز ہیں، ان کے یہاں بھی ایک چھوٹے سے چھوٹا انسان جس کو امپاور کیا جاتا ہے، لیٹس سے کہ ایمبیسڈر بنایا جاتا ہے یا سیکرٹری آف کسی ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے، تو وہاں پروسیس ہے. دے ہیو ٹو پاس تھرو دی لیجسلیٹو باڈیز، اور پھر وہ چاہے اپوزیشن کا آدمی ہے یا اس کا مخالف ہے، وہ اس کو سلیکٹ کر کے اپروو کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں جب پرائم منسٹر اور منسٹر ہینڈ پک لوگوں کو لے آئیں گے، روڈ پہ چلتے ہوئے میں اور آپ بھی لائن میں ہوں گے، اور جس سے ان کی ضرورت پوری ہوگی اٹھا کے کہیں گے یار اس کو لگا دو. اور ایسا ہوا بہت سے اداروں میں، ایسے لوگ ہیں. میں آپ کو کہوں، اگر نام لوں گا تو یہ ہو جائے گا پرسنل وینڈیٹا. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، میں بہت سے لوگوں کو گورنمنٹ کو جانتا ہوں جن کی فیک ڈگریز ہیں، جن کی کوالیفیکیشنز نہیں ہیں. آپ ان کو کسی لو لیول سکول میں ٹیچر بھی نہیں لگائیں گے، لیکن آپ نے ان کو چیئرمین اور ایم ڈی اور کیا کچھ لگایا. جب یہ چیزیں کریں گے، دس از اگینسٹ نیشنل انٹرسٹ. دس از ناٹ یور پرسنل پراپرٹی، دس از ناٹ یور پرسنل ڈومین کہ جہاں آپ اپنے ڈیسیجن لیتے رہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وقت نہ کھوئیں. 2 سال رہ گئے، اگر اپنے آپ کو امینڈ کر سکتے ہیں، نہیں تو میں پھر پہلے بھی بولتا ہوں، پھر میں I always love to repeat this quote. Yes. So I want to say again that if you don't organize yourself, somebody will organize you. اور مجھے یہ نہ کہنے دیں کہ وہ کون ہوگا جو آرگنائز کرے. بالکل ٹھیک ہے. جی نثار صاحب، آپ بتائیے، گفتگو آپ نے سنی ہے، یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے. یہ جو قانونی ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جو ووٹنگ مشین کے حوالے سے، اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے. آپ نے طریقہ کار ایک وضع کرنا ہوگا جس کے ذریعے جو ہے وہ فیئر ووٹنگ ہو سکے، ٹرانسپیرنسی آ سکے. بچپن سے میں ایک جملہ سنتا آیا ہوں الیکشن کے حوالے سے، شفاف، اور ایک اور بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کرتے تھے کہ جی اب اس طرح کے جو ہیں غیر جانبداران الیکشن ہوں گے. ہر دور میں دعویٰ ہوتا آیا ہے، لیکن وہ کبھی مٹیریلائز چیز ہوئی نہیں. اس دفعہ کیسے ہو سکتی ہے، اور کیا مشین کے آ جانے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ یہ ذرا فرمائیے گا. اگر ملک میں کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی آتی ہے تو یہ تو مطلب اچھی بات ہے اور ہمیں فائدہ بھی ہوگا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہے یا صرف پارٹی کے انٹرسٹ کے مطابق ہے. جہاں پر جب بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، چاہے 2008 سے جو پارٹی تھی، انہوں نے جو بھی کچھ بنایا وہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی حکومت آئی، گورنمنٹ جس نے بنائی، انہوں نے بھی جو بھی لیجسلیشن کی، زیادہ تر اپنے انٹرسٹ میں کہ ہمیں دوبارہ کیسے چانس ملے گا، ہم دوبارہ کیسے اس اقتدار میں مطلب آ سکیں گے. تو انہوں نے اس طرح کی لیجسلیشن کی. اور ابھی بھی جو لیجسلیشن ہے، میرے خیال میں جو ایک تو اپوزیشن کا اپنا کردار ہوتا ہے، وہ ہمارے اس ملک میں ہے نہیں صحیح طرح سے. وہ صرف بولتے رہتے ہیں اور میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے کے لیے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. ان میں جو نیشنل تھنکنگ جو ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی سسٹم ہے جو ملک کو فائدہ دے گا تو اس میں کم سے کم آپ کمپرومائز کریں، اس میں اپنی کنسینٹ دیں، اس میں آپ ان کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور قانون بنائیں. لیکن یہ کہ کوئی اچھا قانون بھی ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپوزیشن ہے، بس ہمیں تو مخالفت ہی کرنی ہے. اپوزیشن کو انہوں نے سمجھا یہ ہے کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے، اصلاح نہیں کرنی ہے. جو اصلاح کرنی چاہیے، جو اصل کام ہے ان کا. تو یہ جو ووٹنگ
ووٹنگ مشین کا جو سسٹم ہے اس میں زیادہ جو ہمارے بڑے ہیں دانشور ہیں وہ ان کو دیکھیں گے، لیکن اگر وہ ملک کے انٹرسٹ میں تو یہ میرے خیال میں فائدہ مند ہوگا. اگر نہیں ہے اور یہ الیکشن وغیرہ ہائی جیک ہوتی رہے گی جیسے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں تو اس میں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح تو پتہ نہیں کتنی لیجسلیشن ہے، کتنے قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی انفارمیٹیو ایکٹیو نہیں ہے. تو اس میں سنسیئرٹی دکھانی پڑے گی. اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ عوام کی طاقت، جب وہ باہر نکل آئے گی طاقت، اپنی طاقت دکھائیں گے تو یہ جو وعدے کرتے ہیں، جو بڑی دعوائیں کرتے ہیں، جو مطلب انہوں نے پچھلے کتنے سالوں سے باتیں کی ہیں، عوام اپنی طاقت سے ان باتوں پر ان سے عمل بھی کروا سکتا ہے اور کچھ زیادہ ملک کے لیے اچھا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ تو الیکٹ ہو گئے، آپ الیکٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ملک کی مفاد میں آپ نے کام کرنا ہے. لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ صرف جو بیگز ہیں، ڈالرز ہیں، وہ آپ نے بھرنے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کو زیادہ مستحکم بنانا ہے اور آنے والی الیکشن میں آپ نے وہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، کھلانا ہے اور ذاتی طور پر آپ کسی کو راضی کرنا ہے اور دوبارہ آپ نے الیکٹ ہونا ہے. تو اس میں عوام کو بھی راضی کرنا ہوتا ہے اور جو اور اتھارٹیز ہیں جن میں پاور ہے کہ ان کو دوبارہ لے کر آئیں ان کو بھی راضی کرتے ہیں. لیکن کس سے، ملک کا جو وہ ایک کرنسی ہوتی ہے، ملک کا جو سسٹم ہوتا ہے اس سے ہی مطلب لوٹ کر اس سے ہی مطلب وہ کام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے سردار صاحب، اب پروگرام کا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، ون لاسٹ ورڈ، ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے، بڑی لمبی ڈیبیٹ ہی ہو جائے گی اور میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس وقت اس کے حوالے سے جو ہے وہ مختصر گفتگو ہو، لیکن پھر بھی اگر آپ کچھ اس میں شامل کرنا چاہیں، ایڈ کرنا چاہیں، ضرور اس کے اوپر کہیں کہ کیا آپ کا جو پریویلنگ سسٹم ہے اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، چاہے ووٹنگ کا طریقہ کار کوئی بھی ہو، کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں اگر یہی لوگ پارٹیاں بدل کے کسی بھی طریقے سے آئیں، لائے جائیں، مسلط کیے جائیں، جو بھی نام دیجئے، نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ سے کچھ نکل سکتا ہے؟ فرمائیے. اس کا بہت ایزی سولوشن ہے. دیکھیں سسٹم میں کوئی برائی نہیں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک پولیٹیکلی کنسنسس کانسٹیٹیوشن بنا اور ملک میں قانون بھی ہے، چاہے وہ برٹش ٹائم کا قانون ہے، بالکل ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن پرابلم یہ کہ پرابلم از دی پولیٹیکل پارٹیز ہو کم اینڈ گو آن، جو اپنی مینڈیٹ لیتی ہیں وہ آ کے سسٹم کو اپنے سسٹم چلاتی ہیں. تو آپ کو کوئی کانسٹیٹیوشن پروویژن لانا پڑے گا یا کنسنسس لانا پڑے گا کہ تمام پولیٹیکل اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم جب پاور میں آئیں گے تو ہمیں نیشنل انٹرسٹ کی جو کانسٹیٹیوشن جو بول رہی ہے اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. وی ہیو ٹو فالو دیٹ. تو آئی تھنک وی ول ہیو نو پرابلم ایٹ آل. اب اگر اس کو کراس کرتے رہیں گے جیسے آپ کراس کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کسی اور پارٹی کی ہے، پروونشل گورنمنٹ اسی کو، فیڈرل گورنمنٹ کو یہی تکلیف ہے کہ یار میں اس کو ٹیک اوور کیسے کروں، یا پروونشل گورنمنٹ کوشش کر لے کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کی ٹانگ کیسے کھینچ لوں، پھر ملک کیسے چلے گا. ایسا ہی ہے، بڑی انفارچونیٹ ہے. ویل سردار صاحب، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. نثار چانڈیا صاحب ایڈوکیٹ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ویل ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا. کوشش کی کہ دوسرے حصے میں کچھ بات کی جائے، خاص طور پہ جو معیشت کے معاملات ہیں اس میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے. دعوے ہوتے آئے ہیں ماضی میں بھی اور کوئی نئی بات نہیں، حکومتوں نے ہمیشہ ہر دور میں اسی طرح کے لوگوں کو سنہرے خواب دکھائے. لیکن بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ لوگوں کی جو خواہشات ہے اس کے مطابق فیصلے کر سکتی ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لیکن اس میں جو سب سے تکلیف دہ امر ہے وہ یہ کہ اس وقت جس قسم کی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، غیر سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں اور بہت جلد آپ کو یہ نظر آنا شروع تو ہو چکے ہیں. آپ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کے نتائج آئیں گے بہت زیادہ بھیانک ہوں گے. خدا سے خیر کی ہم دعا کرتے ہیں اور اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت بھی لیں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے